अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरशद करीम है। मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ पाकिस्तान स्टडीज़ सब्जेक्ट के लिए, और इसके पिछले लेक्चर को हमने शुरू किया था हिस्टोरिकल फाउंडेशन के मुताले से। हिस्टोरिकल फाउंडेशन के मुताले के कंक्लूजन पे हम इस नतीजे पर पहुँचे थे कि पाकिस्तान की बुनियाद और उसकी शुरुआत मल्टी कल्चरल सोसाइटी और सोशली डाइवर्सिफाइड सोसाइटी के हवाले से हुई थी, और साथ साथ हमने हिस्ट्री के फाउंडेशन के मुताले से ये भी देखा था कि पाकिस्तान में सेंट्रलिज़म शुरू से कायम हुई थी, और इस तरह हिस्टोरिकल फाउंडेशन gave us a very significant aspect of the studies of Pakistan. So we have to remember that Pakistan began with multicultural society, socially diversified society, and also centralism in its governance. Now we enter into the discussion on geographical foundations of Pakistan. We will also cover the socio-cultural foundations of Pakistan today, along with geographical foundation. Let us begin with geography first. The study of geography takes us back to our last lecture, where we started with the map of Indo-Pakistan subcontinent before 1947. The map tells us of the Indo-Pakistan subcontinent that it was covered by sea, it was covered by mountain, and it was covered on the east and west with two different religious impact. On the west side we had the Muslim world, and on the east side we had the Buddhist world. And India itself had a majority of Hinduism. Whereas the two sides, the south side was covered by Indian Ocean, which had its own significance because it became a central point to join the two oceans, Pacific and Atlantic. And the northern side became very significant because it was covered with the mountainous area. And therefore, the geography of Indo-Pakistan subcontinent itself became a very significant part of the study of Indo-Pakistan subcontinent. Now, when we entered the study of geography, we see that geography is the study of man's natural environment and how it influences his social and cultural development. It implies that we first look into the geography, that is the bounded boundary of the country itself, and second, then we go into the study of socio-cultural aspect of Pakistani society. To begin with, if we go back to 1947 when Pakistan was created, historically speaking, it was given two portions, one on the western region of the Indo-Pakistan subcontinent called West Pakistan, the other on the eastern region of the subcontinent called East Pakistan. The region of the west had covered different regional areas of western, northern, and even southern border of Pakistan. Like on the north, it was NWFP, on the west, it was Balochistan, on the east, it was Punjab, and on the south, it was Sindh. And this is, I am talking about the western region. On the eastern region, it was the half portion of the older province of Indo-Pakistan subcontinent, Bengal. So eastern Bengal came into the boundary of Pakistan. And this way automatically Pakistan appeared on the world map with a federal system of government, where two different regions of East Pakistan
and West Pakistan came into being, where West Pakistan itself was originally divided as it was during the historical period of the Indo-Pakistan, which we have already seen. And consequently, then Pakistan appeared with 4 provinces, one on the east called East Pakistan, and 3 in the west called Punjab, Sindh, NWFP, and the region of Balochistan. Plus, we also had the territorial area of Jammu and Kashmir as a disputed area, which is still unsettled to date. However, there appeared a change in the geographical part of Pakistan in 1971, when Pakistan was taken away, half portion of it, in the name of Bangladesh, with an internal crisis and also external crisis. We are not going to talk about in detail the story of Bangladesh creation in 1971. We are talking right now about the geography of Pakistan after 1971, which is existing Pakistan today. And here also there is interesting change in the map of Pakistan with the creation of Baltistan, which is a new provincial status region of the country, and also a change in the name of NWFP, which used to be Northwest Frontier Province, now given a new name with the amendment in the Constitution, Khyber Pakhtunkhwa. Hence, the geographically speaking, Pakistan remained a federal state, now with 4 provinces, because in 1971, Balochistan also became a province of Pakistan. And thus, we have Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Punjab, Sindh, and Gilgit-Baltistan in the region of Pakistan. Geography with reference to territorial boundary of state covers the study of following: region, mountain, desert, sea, plain, and rivers. Let us talk first about the region of Pakistan. As I had been mentioning when I was showing you the map, that the region in front of you are Punjab, Sindh, Khyber Pakhtunkhwa, former NWFP, Balochistan, Kashmir, which is disputed territory, Federal Administrative Area called FATA, and Gilgit-Baltistan. The regions in Pakistan is also covered by the mountainous area, which are the mountainous north, Kohe, Safed and Waziristan Hills, Suleiman and Kitar Mountains, Balochistan Plateau, and Potawar Plateau and the Salt Ranges. Then we have desert, which are called the Third Desert in the region of Sindh, the Kolistan Desert, which is in the region of Punjab, and the Haran Desert, which is in the region of Balochistan. Then we have, as I mentioned, in the south of Pakistan, a sea area which is Arabian Sea, and it is covered by a longest coastline of Pakistan, which is Balochistan coastline, which is 771 kilometers long, while the total length of the coastal areas of Pakistan is about 1100 kilometers. The coastal areas of Pakistan are in the province of Sindh and Balochistan. These coastal areas are on the shore of Arabian Sea, and it connects Pakistan with other countries of the world through a sea route. Gwadar and Karachi are 2 prominent ports of these coastal areas
of the country. Interestingly, when we look into the sea area, it is very interesting to note that the Muslim world had a continuity of relations with Indo-Pakistan subcontinent with this sea area. The Arabian Sea had always been very, very important in the trade purposes of the worldwide. For example, long time ago, during the end of the 15th century, actually in 1498, the Portuguese had come to the Goa area of the Arabian Sea to discover India. So you could see that there was trade with India through sea, which brought the foreigners in the Indo-Pakistan subcontinent through the sea route. And it was not only the Portuguese, British, French, Dutch, they all came and they all covered the entire area of the southern portion of India, beginning from Arabian Sea, that is Karachi, down to the other side of the east to Bengal. And this way, the Indian subcontinent had always been in the eyes of the European power in the 16th and 17th and even 18th century. Thus, as we had seen in the historical foundation, we see today also that geographically speaking, the sea route to Pakistan has been very significant. The other importance of sea for Pakistan today is the geopolitical area of Pakistan, because the northern area above Pakistan, which covers China, which covers Central Asia, and which covers the part of Middle East also, like for example, West Asia of Afghanistan, they have entrance into the sea route through Pakistan. And therefore, Pakistan had always been very significant, even up to when you go up north, up to the Soviet Union, former Soviet Union, which had an eye on the Arabian Ocean to enter into through Pakistan. And hence, the study of Pakistan has a very significant importance of the Arabian Ocean. Then we come to the geographical region in the name of plain. The plain region of Pakistan is largely covered by Punjab and Sindh, where Punjab is highly fertilized for irrigation purposes. Again, here also, Punjab has been very significant region on the land route, not only because it was highly fertilized for the purpose of irrigation, but also it had been a route open for the foreign invasion. हम लोग तारीख में देखते हैं कि दौरान मुस्लिम हुकूमत हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में काफ़ी बाहर से आने वाले इन्वेडर्स ने पंजाब ही का रास्ता इख्तियार किया था, चूँकि ये एक प्लेन लैंड थी। लिहाजा उस हवाले से पाकिस्तान में पंजाब की अहमियत शुरू ही से रही है, जब ये इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट का एक जोग्राफियाई हिस्सा था। आज भी पाकिस्तान में पंजाब की सबसे बड़ी अहमियत यही है कि ये ज़राअती एतबार से बहुत अहमियत रखता है और इसलिए इकोनॉमिकली स्पीकिंग ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Then we come to the part of the rivers. Pakistan is covered with several rivers such as Chenab, Indus, Jhelum, Ravi, Kabul and Satluj. The river itself had been very significant for Pakistan, and it is today also significant of Pakistan for the purpose of irrigation and agriculture. Thus, we come to see that geography tells us that Pakistan is rich in its geographical foundation. And then we come to the study of socio-cultural foundation of Pakistan. Socio-cultural foundation, I believe,
as a student of history and also political science that it is the most significant aspect of our study. To study the culture of Pakistan, let us first go to a brief definition of culture itself. Culture is way of life based on traditions, value system, norms, and common goal. It means that culture basically covers two aspects, which we would like to present to you with reference to multicultural society and socially diversified society. मैंने पाकिस्तान के मुताले को लिहाजा बहवाला कल्चर दो हिस्से में आपके लिए बांटा है. पहला हिस्सा हम उसे मल्टी कल्चरल सोसाइटी के नाम से पुकारेंगे और दूसरा हिस्सा उसे सोशली डाइवर्सिफाइड सोसाइटी के नाम से पुकारेंगे. पहले हम आपके सामने बयान करते हैं मल्टी कल्चरल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें हमने पिकअप किया है पाकिस्तान का रीजन, पाकिस्तान की लैंग्वेजेस, पाकिस्तान के सब कल्चर्स, कास्ट सिस्टम, ट्राइब्स, रूरल कल्चर, अर्बन कल्चर जिसमें इंक्लूड होगा मेट्रोपॉलिटन सिटी और टाउन्स, फिर मास कल्चर, फिर एलीट कल्चर, फिर रिलीजियस कल्चरल वैल्यूज़ और फिर सेक्ट कल्चरल वैल्यूज़. ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट आपके सामने मैंने पेश की है, लिहाजा इससे आप ख़ुद देख सकते हैं कि वाज़ा हो रहा है कि हमने पाकिस्तान के कल्चर को पढ़ने के लिए बहुत अहमियत दी है, क्योंकि पाकिस्तान की बुनियाद और पाकिस्तान के इर्तिक़ा और फिर पाकिस्तान की तरक्की का इन्हिसार इसी पे है, जिसे हम मल्टी कल्चरलिज़म और सोशली डाइवर्सिफाइड सोसाइटी के नाम से पुकारते हैं. मल्टी कल्चरलिज़म के लिस्ट में हमने शुरू किया है रीजन से. रीजन का मुताला कई मानों में अहमियत रखता है. सबसे पहले तो हमने जब आपको जोग्राफियाई नक्शात दिखाए थे तो उसमें हमने बयान किया था कि इंडो पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट रीजन के हवाले से हमेशा अहम रहा है, जिसमें इसकी सियासी, तारीख़ी, मईशी और माशरती सरगर्मियाँ बहुत अहम रही हैं. रीजनी ने पाकिस्तान को यूनाइटेड करके एक पाकिस्तान बनाया है. रीजनी पाकिस्तान की जोग्राफियाई इत्तेहाद की अहमियत है और रीजनी पाकिस्तान को जोग्राफियाई हवाले से एक दूसरे से सोशो कल्चरल एतबार से अलहदा करता है. इसका मतलब हुआ कि रीजन का मुताला बहवाला पाकिस्तान अहम मुताला है. आज पाकिस्तान का हिस्सा जोग्राफियाई एतबार से 4-5 रीजन्स में बटा हुआ है, जिसमें सबसे अहम हमें जो नज़र आता है वो पंजाब है, और उसके बाद सिंध है, उसके बाद फ्रंटियर है जिसे हम पख्तूनख्वा के नाम से पुकारते हैं, उसके बाद बलूचिस्तान है. और मैंने ये नाम बहवाला ये नहीं पढ़ा कि कौन ज़्यादा अहम है और कौन कम अहम है, सारे अहम हैं, मगर पंजाब उसमें सबसे ज़्यादा अहम इसलिए समझा जाता है और माना जाता है क्योंकि एक तो पंजाब इरिगेशन के हवाले से बहुत अहमियत रखता है, मईशत के हवाले से बहुत अहमियत रखता है, जिसमें ना सिर्फ एग्रीकल्चर बल्कि सनतकारी और इंडस्ट्रीज़ का शुमार होता है. दूसरे सारे इलाक़ों में पंजाब बहैसियत एक रीजन के सबसे ज़्यादा आबादी का हिस्सा है, यहाँ की आबादी सबसे ज़्यादा है. तीसरे, पाकिस्तान बनने के पहले भी तारीख़ में और जोग्राफियाई एतबार से हम देख चुके हैं कि पंजाब की हैसियत हिंद पाकिस्तान बरसग़ीर में काफ़ी अहम रही है. पाकिस्तान के रीजन के हवाले से पाकिस्तान में जो रीजनल कॉन्सेप्ट है उसकी सबसे इंटरेस्टिंग या दिलचस्प बात यह है कि यहाँ का कल्चर एक दूसरे रीजन से बिल्कुल मुख्तलिफ है. उसकी भी वजह जोग्राफियाई
اور تاریخی ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا تاریخ میں کہ ہندوستان میں سب سے پہلے بیرونی حصے سے آنے والے جو لوگ تھے جنہیں ہم ریس کے نام سے یا نسل کے نام سے پکارتے ہیں وہ ایرینز تھے، اور وہ ناردرن ایریا سے داخل ہوئے تھے، سینٹرل ایشیا سے آئے تھے۔ انہوں نے ہندوستان کو سویلائزیشن دیا تھا، اور اپنے ساتھ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ زبان سنسکرت اور مذہب ہندوازم لائے تھے، اور انہوں نے ہندوستان میں انتظامیہ جسے ہم ایڈمنسٹریٹو سسٹم کہتے ہیں کا نظام بھی قائم کیا تھا، جس میں دیہی علاقے کو اہمیت دی تھی، اور اس طریقے سے ہندوستان کی شروعات تاریخ اعتبار سے ریجنل بیسس پہ ناردرن ریجن سے شروع ہوتی ہے، جس میں فرنٹیئر کا حصہ اور پنجاب کا حصہ شامل تھا۔ تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ تب سے پرانے قدیم زمانے سے جو ہمیں 15ویں صدی BC کی طرف لے جاتا ہے سے لے کر اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریجن اسی لیے اہم رہا ہے۔ دوسرے، چونکہ اس ریجن کا حصہ پہاڑوں کے علاقے سے وابستہ ہے، اس لیے بھی اس کی اہمیت ایک ڈیفنس کے حوالے سے مانی جاتی ہے۔ تیسرے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ معیشی اعتبار سے پنجاب کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اب کلچر پہ اگر ہم آتے ہیں مطالعے پہ واپس ریجن کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے تاریخ نے آگے قدم بڑھایا ویسے ویسے مختلف ریجن میں مختلف قسم کے لوگ آتے رہے، اور اس طرح بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مکران کے علاقے میں اور خاران کے علاقے میں جو آبادی کا حصہ ہے اس کا کنیکشن ہمیں ناردرن ایریا سے ملتا ہے، جس میں ترکی بھی شامل ہے، جس میں ایران بھی شامل ہے، جس میں افریقہ بھی شامل ہے، اور وہ ایک نئے طرح کی کلچر وہاں سے شروع ہوتی ہے، نئی نسلی کلچر بھی وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر ہم جب فرنٹیئر کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک اگین وہاں بھی ہمیں جو پرانی روایتی تاریخی آرینز کی کلچر کے حصے کی چلی آ رہی تھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم سندھ کی طرف نظر اٹھاتے ہیں اور سندھ کے الفابیٹ کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو وہاں عرب کی اہمیت ہمیں نظر آتی ہے، اور پنجاب کی طرف جب ہم نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں پرشین کی ثقافت کا حصہ نظر آتا ہے، اور اس کی پہچان بڑی آسان ہے۔ مثلاً ایرینز لمبے چوڑے گورے چٹے، ان کے شولڈر چوڑے چوڑے ہوتے تھے، اور وہ فگر آج بھی ہمیں پٹھانوں میں نظر آتے ہیں، اور وہی پھر نیچے کی طرف پنجاب کی طرف آ کے بسے تھے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پنجاب کا وقار بھی ویسے ہی نسلی دیکھا جاتا ہے اور نظر آتا ہے۔ پھر ہم اگر سندھ کی طرف جاتے ہیں تو سندھی زبان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان پہ الفابیٹ میں عربی زبان کی جھلک نظر آتی ہے۔ پھر ہم اوپر جاتے ہیں بلوچستان کی طرف تو ہمیں وہاں افریقن پورشن نظر آتا ہے، ٹرکش پورشن نظر آتا ہے، افغانی پورشن نظر آتا ہے، اور ایرانین پورشن نظر آتا ہے۔ اس طرح ہمارا یہ مین 4 ریجن 4 مختلف ثقافتوں میں بٹا ہوا ہے۔ ریجن کے بعد ہمارا دوسرا حصہ ہے زبان کا۔ پاکستان میں کئی زبانیں بولی جاتی ہیں اور زبان بہت ہی اہمیت رکھتی ہے، ویسے بھی ثقافت کا سب سے اہم حصہ زبان ہے۔ حقیقتاً ہمیں زبان کو ٹاپ آف دی لسٹ رکھنا چاہیے تھا اور شروع وہاں سے کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ریجن سے اس لیے شروع کیا کہ پہلے ہم جغرافیائی مطالعے کو پیش کر چکے تھے، پاکستان کا نقشہ بھی دکھا چکے تھے، اور میں نے سمجھا اور سوچا کہ بہتر ہے کہ ہم ریجن سے شروع کریں۔ میں نے اس لیے کہا کہ زبان بڑی دلچسپ حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ بڑی
تعجب کی بات بھی ہو سکتی ہے یا بڑی اہم بات بھی ہو سکتی ہے یا بڑی ڈبیٹ کی بات بھی ہو سکتی ہے کہ پاکستان بننے کے وقت وہ حصے، ریجنل حصے جو پاکستان کے حصے میں آئے تھے، وہاں سب اپنی اپنی زبان موجود تھی۔ پنجاب میں پنجاب کی زبان تھی، سندھ میں سندھ کی زبان تھی، بلوچستان میں ان کی اپنی زبان تھی، فرنٹیئر میں ان کی اپنی زبان تھی، اور بنگال میں اپنی زبان تھی۔ مگر پاکستان میں زبان قومی اعتبار سے جو قبول کی گئی وہ اردو تھی۔ اردو زبان اس لیے کی گئی کہ وہ مسلمانوں کی زبان تھی، مسلمانوں نے اس کو یہاں شروع کیا تھا ہند پاکستان بر صغیر میں، لہٰذا ہر مسلمان سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ اردو جانتا ہوگا۔ اور شاید دوسری طرف اس لیے بھی کہ جب ہم آگے بھی پڑھیں گے کہ جب علی گڑھ موومنٹ شروع ہوا تھا تو علی گڑھ میں ہی اردو کا سکہ جمع تھا، اور وہیں سے جب آل انڈیا مسلم لیگ میں نوجوانوں نے جانا شامل کیا تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اردو کو بھی لے گئے تھے۔ اس طرح شاید یہی وجہ ہو کہ جب پاکستان قیام عمل میں آیا تو اس کے ساتھ ساتھ اسلام جو کہ اس کی بنیاد تھی، اور اسلام کے ساتھ اردو زبان آئی۔ اس کے متعلق ہم بعد میں اور بھی گفتگو کریں گے بحوالہ زبان کے، اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم اگر سب کلچر کو دیکھتے ہیں کہ یہ ملٹی کلچرلزم کا حصہ کیسے کہا جاتا ہے، تو آبویس ہے کہ پاکستان بنیادی طور پہ پلورلسٹک کلچرل سوسائٹی ہے، اور دوسرے لفظوں میں کلچرل پلورلزم ہے ہاں، یعنی مختلف کلچر ملا کر کے پاکستان کا ایک کلچر ہے۔ گویا پاکستان میں دو کلچر ہے، ایک پاکستان کا مکمل کلچر اور دوسرا پاکستان کے ریجنل کلچرل ویلیو سسٹم۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ریجنل طور پہ مختلف حصوں میں بٹا ہوا ہے، اسی طرح ہر ریجن کی اپنی زبانیں ہیں اور ہر ریجن کا اپنا سب کلچر ہے، اور اس کے حوالے سے میں پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، لہٰذا اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی میرے خیال میں یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ ملٹی کلچرلزم کا تیسرا حصہ ہمارے سامنے کاسٹ سسٹم کا ہے۔ کاسٹ سسٹم کی بنیاد ویسے تو اگر ہم تاریخ میں جائیں تو ایرینز کے ساتھ ہی آئی تھی، مگر وہ ہندو کاسٹ سسٹم تھا۔ یہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں اپنے مسلمان کلچر کے کاسٹ سسٹم کی۔ یہ بھی ایک روایتی طریقہ کار کی بنیاد رکھتا ہے، اور کئی حصوں میں کاسٹ سسٹم بٹا ہوا ہے۔ کاسٹ سسٹم کی اہمیت کلچرل ویلیو سسٹم کی وجہ سے یوں مانی جاتی ہے کہ ہمارے ہاں سیاست میں اس کا استعمال ربع عمل ہے، بہت زیادہ ہے، اور خاص کر کے یہ ہم پنجاب کی سیاست میں پاتے ہیں کہ پنجاب کی سیاست میں کاسٹ اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر دوسری جگہ جیسے پنجاب میں کاسٹ سسٹم کرتا ہے، ٹرائبل سسٹم ہے، اور وہ ہمیں پختونخوا میں، بلوچستان میں اور سندھ میں نظر آتا ہے۔ ٹرائبل سسٹم کا بھی اہم کردار سیاست کے لحاظ سے بہت زیادہ اسی لیے پایا جاتا ہے، اور پاکستان کی سیاست میں ٹرائبلزم ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہمارے مطالعے کا اگلا حصہ جو دو ملٹی کلچرل حصے کے بہت معنی خیز ہیں، وہ پاکستان کا رورل کلچر ہے اور پاکستان کا اربن کلچر ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ہسٹوریکل فاؤنڈیشن میں کہ اینشنٹ انڈیا، قدیم ہندوستان، بہت زیادہ رورل سوسائٹی کی بنیاد پہ قائم رہا تھا، یہاں تک کہ ہندوستان کو اس زمانے کے دور میں رورل سوسائٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آج بھی پاکستان کا تقریباً 3/4 حصہ ایگریکلچرل سوسائٹی کہلاتا ہے، اور ہے چونکہ ہمارے معاشرے کی بنیاد ہی رورل سوسائٹی پہ ہے، اور اس کی وجہ آپ کو بتایا جغرافی رہی ہے، چونکہ ہمارے ہاں ایریگیشن
اور ایگریکلچر کو بہت زیادہ شروع سے معیشی اعتبار سے اہمیت رہی ہے۔ رورل کلچر بے انتہا ٹریڈیشنل کلچر ہے۔ اس کی وجہ تاریخ ہے کہ رورل کلچر کی بنیاد بھی تاریخ سے ہوئی ہے، اور اسی تاریخی حوالے سے ہی آج بھی رورل کلچر روایتی اعتبار سے جاری و ساری ہے۔ نتیجتاً پاکستان کا رورل کلچر پاکستان کی سیاست میں دو طرح کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک تو جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ روایتی ہونے کی وجہ سے اس میں خاندانی لگاؤ بہت زیادہ ہے، اور سیاست بھی خاندانی لگاؤ کے ساتھ ساتھ پنجاب میں کاسٹ سسٹم کی وجہ سے، اور سندھ، بلوچستان اور فرنٹیئر میں ٹرائبل سسٹم کی وجہ سے تاریخی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے سیاست پر حاوی ہے۔ لہٰذا رورل کلچر کی روایتی بنیاد پاکستان کی سیاست کو روایتی سیاست میں ڈھالے ہوئے ہے۔ دوسری طرف اربن کلچر ہے۔ اربن کلچر کی بھی اہمیت رورل کلچر کی طرح بہت زیادہ ہے۔ اربن کلچر ایک نایاب حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ تاریخ میں ہم نے بتایا تھا کہ مغل چونکہ اربن تھے، لہٰذا انہوں نے ہند پاکستان بر صغیر کی انتظامیہ میں اربن انتظامیہ کو اہمیت دی، اور اتنی زیادہ اہمیت دی کہ پنچایت سسٹم جو کہ رورل کلچر میں تھا اسے ختم کر دیا تھا۔ اور اس طرح ہندوستان میں اربنائزیشن کا کانسیپٹ مغلوں کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا تھا۔ جب انگریزوں کا داخلہ پاکستان بر صغیر میں ہوا تو انہوں نے دونوں کلچر کو، رورل اور اربن کلچر کو ملانے کی کوشش کی، اور اس طرح انہوں نے ایک طرف تو مغلوں کے اربن ایڈمنسٹریشن کو جاری و ساری رکھا، اور دوسری طرف انہوں نے پنچایت سسٹم کو واپس لایا، جس کے نتیجے میں پاکستان کے اربن مطالعے میں ہمیں 3 مختلف قسم کے اربن کلچر نظر آنے لگے۔ ایک جسے ہم میٹروپولیٹن کلچر کہتے ہیں، دوسرا جسے ہم سٹی کلچر کہتے ہیں، اور تیسرا جسے ہم ٹاؤن کلچر کہتے ہیں۔ یہ تینوں 3 طرح کے ہیں۔ ٹاؤن کلچر ایک ایسا راستہ ہے جو کہ سٹی کلچر اور ولیج کلچر کو ملاتا ہے، جبکہ سٹی کلچر ایک ایسا کلچر ہے جو کہ ٹاؤن کلچر اور میٹروپولیٹن کلچر کو ملاتا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم کلچر کے مطالعے کو دیکھیں تو پاکستان کا یہ اربن کلچر نایاب کلچر بنتا ہے، جس میں دیہی، شہری اور میٹروپولیٹن کلچر تینوں نظر آتے ہیں، اور جس کی بہترین مثال ہمیں خاص کر کے 2 شہروں میں نظر آتی ہے، ایک کراچی میں اور ایک لاہور میں، کہ آپ کو بیک وقت کراچی میں یہ چاروں دیہی، ٹاؤن، سٹی اور میٹروپولیٹن کلچر نظر آئیں گے، اسی طرح لاہور میں بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ خاص کر کے دیہی کلچر اور شہری کلچر میں جو نمایاں فرق نظر آتا ہے وہ ٹریڈیشن سے تعلق رکھتا ہے اور ماڈرنٹی سے تعلق رکھتا ہے۔ دیہی کلچر ٹریڈیشنل ہے اور اربن کلچر ماڈرنٹی کی طرف ہے۔ ماڈرنٹی سے میری مراد ویسٹرنائزیشن سے نہیں ہے، مغربیت سے نہیں ہے، بلکہ ماڈرنٹی سے میری مراد چینج سے ہے، تبدیلی سے ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ ہر ماڈرنٹی کا ارتقاء، جسے ہم تبدیلی کہتے ہیں، جسے ہم حرکت پذیری سے پہچانتے ہیں، جسے ہم تبدیلی سے پہچانتے ہیں، وہ ہمیں اربن کلچر میں نظر آتی ہے۔ لہذا کلچر کا مطالعہ کرنے کے لیے پاکستان کے حوالے سے دونوں رورل کلچر اور اربن کلچر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہمارا اگلا مطالعہ ماس کلچر سے ہے۔ میں نے بحیثیت پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے جب اس طرف نظر ڈالی کلچرل مطالعے پہ، تو مجھے نایاب نظر آیا کہ پاکستان میں جو 2 نمایاں کلچر ہیں
وہ ماس کلچر اور ایلیٹ کلچر کے نام سے پکارے جا سکتے ہیں۔ ماس کلچر سے میری مراد ہے وہ عوام لوگ ہیں جو کہ عام حیثیت معاشرے میں رکھتے ہیں، جس میں دو معاشرہ یا دو کلاس یا دو درجات شامل ہیں، ایک وہ جو غریب ہیں اور دوسرے وہ جنہیں ہم مڈل کلاس کہتے ہیں، اور ایلیٹ کلچر سے ہم لوگوں کی مراد اپر کلاس سے ہوتی ہے۔ مگر یہاں پر ایک تھوڑا سا فرق بھی ہے کہ ایک غریب بھی ایلیٹ ہو سکتا ہے اگر اس کو سیاسی نظر سے دیکھا جائے۔ مثال کے طور پہ ٹیکسی ڈرائیور ایسوسی ایشن کا صدر، وہ ایک ایلیٹ کی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ اگر وہ چاہے تو ٹیکسی کی ہڑتال کرا سکتا ہے اور اس طریقے سے سیاسی معاشرے کو ڈسٹرب کر سکتا ہے، اس لیے ہم اسے پولیٹیکل ایلیٹ کے نام سے پکارتے ہیں اور اسے ایلیٹ کلچر میں ہی شامل کرتے ہیں۔ مگر دوسری طرف ایلیٹ ہم انہیں بھی کہتے ہیں جو کہ رؤسا ہیں، امراء ہیں، نہ صرف زما ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم ایلیٹ کے ڈسٹنکشن اگر کریں تو پھر ہم کلچر کو مختلف انداز سے پڑھیں گے، مگر ہم یہاں پر ماس اور ایلیٹ کلچر کو معاشی اعتبار سے علیحدہ کرتے ہوئے بتانا چاہتے ہیں کہ میجورٹی میں پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو غربا اور امراء کے درمیان درمیانی درجہ ہے، ان کا میجورٹی کا درجہ ہے، مگر یہ ماس کلچر میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کا رجحان سیاست کی طرف، معیشت کی طرف یا ثقافت کی طرف مختلف ہوتا ہے بامقابلتاً ایلیٹ کلچر کے، اور جس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثلاً ان کے اسکول کا طور طریقہ، ان کے آفسوں کا طور طریقہ، ان کے رہن سہن کا، مکان کا طور طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے اگر مڈل کلاس یا لوور کلاس کے ساتھ ان کا تقابلی جائزہ لیا جائے۔ لہٰذا سیاسی انداز میں بھی یہ مختلف اعتبار سے یا مختلف طور سے اپنے کو پیش کرتے ہیں۔ مثلاً ایلیٹ گروہ کبھی نہیں چاہتا کہ معاشرے میں کوئی ہڑتال ہو، چونکہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ مثلاً اگر بینک بند ہو جائے تو کروڑوں روپے کا نقصان کسی بھی کمپنی کا ہو سکتا ہے یا بینک کا اپنا ہو سکتا ہے، جبکہ ماس کلچر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہیں ان نقصانات کی پرواہ نہیں ہوتی، اور اگر کسی قسم کا ڈیمانسٹریشن سر عام آتا ہے تو وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینے لگتے ہیں۔ مگر درمیانہ طبقہ ہمیشہ نقصان دہ رہتا ہے، چونکہ لوور طبقہ جس کو کہ پرواہ نہیں ہوتی ہے معیشی اعتبار سے نظر اٹھانے کی، اور امراء طبقہ جس کو بہت پرواہ ہوتی ہے معیشی اعتبار کو نقصان پہنچا دیکھنے میں، تو بیچ میں پس جاتا ہے درمیانی طبقہ۔ اس حوالے سے ماس اور ایلیٹ طبقہ ایک نایاب حیثیت رکھتا ہے۔ پھر ہمارے کلچر کا ایک اہم حصہ مذہب ہے، اور مذہب بھی دو حصے میں ہم اس کو مطالعے میں ڈالتے ہیں۔ ایک حصہ مذہب کا اپنا جو مذہب اسلام ہے، جو پاکستان کا مذہب ہے اور جو پاکستان کی بنیاد ہے۔ دوسری طرف سیکٹ ہے، اور اس میں بھی فرقہ وارانہ جو طور طریقہ ہے ہمیں بہت سارے حصے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا مذہب اور سیکٹ کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ بھی ایک اہم کردار سیاست میں ادا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم ملٹی کلچرلزم کو ایک ساتھ لا کر کے مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کلچر کے حوالے سے بہت زیادہ پیچیدگی میں ڈھلا ہوا ہے، اور میں نے اتنا زیادہ اس کو اسی لیے اہم سمجھا آپ کو بتانے کے لیے کہ پاکستان کی سیاست پر اس کا بہت زیادہ اثر ہے، اور پاکستان کی سیاست کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہمیں پاکستان کے ثقافت کو بہت غور و خوض سے دیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ ہمارے مطالعے کا اگلا حصہ سوشل ڈائیورسٹی ہے۔ جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماری ثقافت مختلف ڈھانچوں میں ڈھلی ہوئی ہے اور اس لیے ہم نے اسے پلورلسٹک کلچر کے نام سے پکارا ہے، اسی طرح ہمارا معاشرہ بھی مختلف ڈھانچوں میں ڈھلا ہوا ہے، جس میں ہم شامل کرتے ہیں امیروں کو،
غریبوں کو، مینیجرز کو، ورکرز کو، افسران کو، ان کے سبارڈینیٹس کو یا استاد کو اور شاگردوں کو۔ سب سے پہلے ہم رچ کلاس کو لیتے ہیں اپنے سوشلی ڈائیورسفائڈ مطالعے میں۔ عمرہ کسی بھی معاشرے میں تاریخی اعتبار سے بھی، سویلائزیشن کی تاریخ میں بھی ہمیشہ سے اہمیت کے نظروں سے دیکھے جاتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دولت انسان کو طاقت دیتی ہے، اہمیت دیتی ہے اور ان کی حیثیت کو بالاتر کرتی ہے۔ یہ تھوڑے ہوتے ہیں معاشرے میں مگر بہت اہم ہوتے ہیں، چونکہ دولت کی طاقت ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو محاورتاً بھی کہا جاتا ہے کہ دولت ہر چیز کو خرید سکتی ہے۔ آج کے دور میں جو صنعتی دور کہلاتا ہے، آج کے دور میں جو جدید سائنس کا دور کہلاتا ہے، دولت بہت اہم ہے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ مور ایجوکیشن کین برنگ مور ڈیموکریسی، مگر فوراً ہم سوچتے ہیں کہ مور ایجوکیشن کین اونلی کم تھرو مور منی۔ اس کا مطلب ہوا کہ مور منی کین برنگ مور ڈیموکریسی۔ تو اس سے وضاحت ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ پیسہ ہوگا اتنی زیادہ تعلیم ہوگی، اور جتنی زیادہ تعلیم ہوگی اتنی زیادہ جمہوریت ہوگی۔ گویا پیسہ ہی جمہوریت کو بڑھا سکتا ہے، جس کی مثال ہمیں امریکہ سے ملتی، جس کی مثال ہمیں جرمنی سے، فرانس سے، جاپان سے، کینیڈا سے یا انگلستان سے۔ جہاں کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں کہ بہتر تعلیم نے بہتر جمہوریت قائم کیا ہے، اور یہ بہتر جمہوریت کا قائم ہونا گویا کہ منحصر کرتا ہے دولت پہ، اور یہ دولت مند لوگ یا تو پردے کے پیچھے یا پردے کے سامنے آ کر سیاست میں حصہ لیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں حکومت بھی لیتے ہیں۔ اس حوالے سے دولت کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور سوشلی ڈائیورسفائڈ مطالعہ ہمیں اس بات کی طرف لے جاتا ہے کہ عمرہ معاشرے میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ جدھر معاشرے کو وہ موڑنا چاہتے ہیں موڑ بھی سکتے ہیں، جدھر لے جانا چاہتے ہیں لے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ معاشرے کو اچھا بھی بنا سکتے ہیں، معاشرے کو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان کو سیاسی مطالعے میں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ میری مراد ان کو اہمیت دینے سے یہ نہیں ہے کہ کسی امیر کو اہمیت دیتے ہیں، بلکہ ہم رچ کلاس کو اہمیت دیتے ہیں، اور اس طرح رچ کلاس کے دوسری طرف غربا آتے ہیں۔ یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ وہ اہمیت نہیں رکھتے، وہ بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، چونکہ وہ بہت زیادہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ، ان میں جد و جہد کا مادہ بہت زیادہ، ان میں کشمکش ہے، ان میں بہت زیادہ امنگ ہے، ان میں خواہشات بھی ہیں۔ لہٰذا ان کی ایک جہتی، ان کی ایک جاہیت ایک الگ اہم معنی خیز حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا جس طرح ہم عمرہ کو سیاسی اعتبار سے اہم سمجھتے ہیں، اسی طرح غربا بھی سیاسی اعتبار سے بہت اہم ہے۔ مگر یہ ہر معاشرے میں ہمیشہ سے اتفاقی نہیں بلکہ تاریخی حوالے سے حقیقت رہا ہے کہ عمرہ نے ہمیشہ غربا کو دبایا ہے، اور عمرہ اب جو کہ ایلیٹ کی شکل میں آ گئے ہیں، وہ اس لیے ایلیٹ کہلاتے ہیں، زما کہلاتے ہیں کہ ان کے پاس دونوں ہے، ان کے پاس دولت بھی ہے اور ان کے پاس سیاسی طاقت بھی ہے، اور ان دونوں کا ملاپ ان کو اور زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ جبکہ غریبوں کے پاس تعداد ہے، نہ ان کے پاس پیسہ ہے اور نہ ان کے پاس سیاسی طاقت ہے۔ اگر وہ سیاست میں ہیں تو ورکر کی حیثیت سے ہیں، وہ سیاست میں حکمراں کی حیثیت سے نہیں ہوتے، کہلاتے وہ حکمراں ہیں، چونکہ ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی میں ہر انسان خود حاکم ہے،
مگر حقیقتاً ایسا ہمیں نظر نہیں آتا، کسی سیاسی معاشرے میں نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ جو دنیا کا سب سے اچھا ڈیموکریٹک ملک امریکہ کہلاتا ہے وہاں بھی نظر نہیں آتا۔ مگر سیاست میں جس طرح عمرہ کی اہمیت ہے اس طرح غربا کی اہمیت ہے۔ بہرحال دونوں سوشلی اعتبار سے علیحدہ علیحدہ ہیں اور اس طرح دونوں کا مطالعہ اہم ہے۔ پھر ہم دوسرے سوشلی ڈائیورسٹیفائڈ مطالعے کی طرف جاتے ہیں جسے ہم نے بیان کیا ہے بحیثیت مینیجرز کے اور ورکرز کے۔ یہ بھی مینیجر اور ورکر والا ریلیشن جو ہے یہ غریب اور امیر والا ریلیشن ہے۔ غریب بیچارہ دبتا ہے دولت کی وجہ سے، ورکر بیچارہ دبتا ہے مینیجر کے اختیارات کی وجہ سے۔ مینیجر بھی اپنے کو اسی طرح رؤوسا میں شامل کرتے ہیں، یعنی زما میں شامل کرتے ہیں جس طرح عمرہ کرتے ہیں، اور ورکر کو وہ اسی طرح معاشرے میں شامل کرتے ہیں جس طرح عمرہ غربا کو کرتے ہیں۔ باقی دو ڈسٹنکشن جو میں نے آپ کو پہلے بتائی، ایک ہے سب آرڈینیٹ اور آفیسرز کی، اور دوسری ہے اساتذہ اور شاگردوں کی۔ فرق اوپر کے جو دو جوڑے میں نے آپ کو بتائے تھے، باحوالہ ورکر اور مینیجر کے اور غریب اور عمرہ کے، اس کے اور ان دو جوڑوں کے درمیان جو مجھے فرق نظر آیا تھا، جس کا الگ خانہ میں نے نہیں بنایا، وہ تھا تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ لوگوں کا۔ لہذا اوپر کے دو جوڑوں میں ہم تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ نیچے کے دو جوڑوں میں جس کا تعلق ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، باحوالہ اساتذہ اور شاگرد اور افسران اور سب آرڈینیٹ کے، یہ تعلیمی لحاظ سے اپنا ثقافتی ڈھانچہ رکھتا ہے۔ یہ چاروں تعلیم یافتہ ہیں مگر ان میں بھی ڈسٹنکشن ہے باحوالہ ہمارے سوشل ڈائیورسٹی کے۔ ڈسٹنکشن یہ ہے کہ جو سب آرڈینیٹ ہیں ان کو، جو ان کے افسران ہیں، اسی طریقے سے اپنے اختیارات میں لاتے ہیں، اپنے دباؤ میں لاتے ہیں جس طرح مینیجر ورکرز کو لاتے ہیں یا عمرہ غریبوں کو دیکھتے ہیں۔ وجہ اس کی صرف اور صرف ان کی معاشرتی حیثیت ہے کہ سوشلی ان سے وہ نیچے ہیں، افسر اوپر ہیں، سب آرڈینیٹ نیچے ہیں۔ پھر تعلیم کے حوالے سے اساتذہ اور شاگرد، ان میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے عمر کے، پھر بھی ان کے معاشرتی ڈھانچے میں فرق پایا جاتا ہے، اور وہ فرق ہے علم کا اور تعلیم کا۔ استاد کی حیثیت بحیثیت استاد کے بہت اعلیٰ ہے، شاگردوں کے نظر میں بھی اور ان کے والدین کے نظر میں بھی اور معاشرے کی نظر میں بھی۔ لہٰذا یہ دونوں ڈھانچہ بھی ہمارے معاشرتی اعتبار سے مختلف حیثیت رکھتا ہے۔ جس انداز سے ایک استاد معاشرے میں بیہیو کرتا ہے اس انداز سے شاگرد نہیں کرتا۔ جو توقعات استاد کے لیے ہوتی ہیں وہ توقعات شاگردوں سے نہیں کی جا سکتی یا نہیں کی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ استاد اور شاگرد دونوں کے درمیان ایک ایسا فرق پایا جاتا ہے جو انہیں ایک دوسرے سے معاشرتی اعتبار پہ علیحدہ کر دیتا ہے، اور اس طرح ہم ایک کنکلوژن پر پہنچتے ہیں کہ the study of geographical and socio-cultural foundation of Pakistan gives us a lot of information for our study on Pakistan. We see that we understand Pakistan is a pluralistic cultural society combined with multiculturalism and social diversities which have been playing a constructive role in political development of the country. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک اتنا پیچیدگیوں سے بھرا ہوا
معاشرہ ہے اور اس کی جغرافیائی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مطالعے کے لیے ہمیں بے انتہا گہرائی کی ضرورت ہے۔ ہم پاکستان کے مطالعے کو لہٰذا سوشو کلچرل مطالعے سے، جغرافیائی مطالعے سے اور تاریخی مطالعے سے دیکھتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان کو پڑھنے کے لیے، پاکستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں پاکستان کے اندرون میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اس کی تاریخ کو، اس کے جغرافیہ کو اور اس کی معاشرتی اور ثقافتی مطالعے کو ہم بہتر طور پہ سمجھ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔